अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के दौरा चीन से मुतालिक ज़ाहिर इंतहाई अहमियत का हामिल ये दौरा करार दिया जा रहा था। तो आज जरा डिटेल में बात करेंगे कि क्या तवक्कुआत और उम्मीदें जो इस दौरे से लगाई गई थी, क्या वो तवक्कुआत और उम्मीदें पूरी हुई हैं। डिटेल डिस्कशन इस पर करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात, बलोचिस्तान के बाद पाक अफगान बॉर्डर पर दहशतगर्दी का अफसोसनाक वाक़या, ये जो दहशतगर्दी के वाक़यात मुसलसल बढ़ रहे हैं, मकासद क्या हैं और कैसे इसे काउंटर किया जाएगा, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, मुल्क की सियासत पर आएँ तो सियासत में खासी हलचल नज़र आ रही है, काफ़ी गर्मा गर्मी है। हमने देखा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में दूरियां एक बार फिर कुर्बतों में बदल रही हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये दो अहम सियासी जमातें, पहले भी हमने देखा कि 11 जमातों का इत्तेहाद बना और फिर टूट गया, इस बार क्या ये इत्तेहाद कोई बड़ा सरप्राइज देगा? क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी की भी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जारी है। अब देखना यह है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से जो तजावीज़ दी गई हैं, नून लीग इन पर अमल करेगी या नहीं। देखते हैं कि रिजल्ट क्या सामने आता है। कुछ ही देर में सिचुएशन जो है वो क्लियर हो जाएगी। इसके साथ साथ नाज़रीन, एक अहम डेवलपमेंट ये है कि हुकूमत की अहम जो सियासी जमात है MQM, उसकी जानिब से भी सियासी सरगर्मियां तेज कर दी गई हैं। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो, जिनकी गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई, मरियम नवाज से मुलाकात हुई, ज़ोहरानी पर बाकायदा गए, अब जनाब चौधरी बरादरान से आज उनकी मुलाकात तय है। इसके साथ साथ MQM वफ्द कल शहबाज शरीफ और काफ लीग की क़यादत से भी मिलेगा। तो होने क्या जा रहा है, इस पर भी जरा बात करेंगे। और इस सारे माहौल के अंदर हमने देखा कि हुकूमत भी किसी से पीछे नहीं है। आज बाकायदा तौर पर प्राइम मिनिस्टर की जानिब से कहा गया है कि बड़े पैमाने पर मुल्क गिर और अवामी राब्ता मुहिम शुरू की जाएगी। मुल्क भर में बड़े बड़े जलसे जुलूस होंगे और वज़ीर आज़म ने यह भी कहा है कि अवाम के पास PTI के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो सारी सूरत हाल पर बात करेंगे और बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन किया है जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब। आप दिफाई तज्जियाकार भी हैं, स्काइप लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच जनरल साहब आपके वक्त का। एहतशाम साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ करूंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा चीन, ज़ाहिर है हुकूमत इसे बड़ा कामयाब दौरा करार दे रही है और ज़ाहिर है इंतहाई अहमियत का हामिल ये दौरा है। तो क्या तवक्कुआत और उम्मीदें जो लगाई गई थी वो पूरी हुई? सोनिया, दो तीन चीज़ें बड़ी अहम है जो मुझे पता चली हैं। एक तो पहली तो बात यह है कि ये पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटरनेशनल फ्रंट पे जो मुलाकातें प्राइम मिनिस्टर की 1-on-1 तो अपने जो काउंटर पार्ट हैं प्राइम मिनिस्टर से हुई और आखिर दिन प्रेसिडेंट शी से उनकी मुलाकात जो हुई है। सबसे बड़ी बात सोनिया ये कि जो हम यहाँ खबरें बात कर रहे थे, पहले इकोनॉमिक फाइनेंस की बात कर लेते हैं। वो कहा गया था कि जी $3 बिलियन पाकिस्तान मांगने जा रहा है, $10 बिलियन मांगने जा रहा है। इस तरह की कोई सिरे से बात नहीं हुई। अच्छा, जब पाकिस्तान ने भरपूर सपोर्ट का ऐलान किया कि जी जिस अंदाज से आपने देखा सरमाई ओलंपिक का अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने बाइकाट किया, पाकिस्तान ने जिस तरह उनके साथ खड़े हुए और जिस तरीके से प्रेसिडेंट पुतिन खड़े हुए, ताइवान पे पाकिस्तान ने कहा सिर्फ एक चाइना को मानते हैं, ताइवान उसका हिस्सा है। कश्मीर के हवाले से बड़ी भरपूर सपोर्ट का इजहार किया गया उनकी तरफ से। हिंदुस्तान को और इत्तेहादियों को, अमेरिका को खास तौर पर कहा जा रहा है कि इस हवाले से बड़ी तकलीफ हो रही है। असल बात सोनिया ये है कि जिस अंदाज से ये फुल पोटेंशियल हमारा कहते हैं कि ट्रेड का, उसको आगे कैसे लेके जाना है। और फिर ये कहा जा रहा है कि फौरी तौर पे आपने देखा कि जो IMF की तरफ से मुश्किलात, पीछे अमेरिका बैठा हुआ है। प्रेसिडेंट शी को खबर यह है कि प्रेसिडेंट शी को उनके लोगों को इस बात का बड़ा शिद्दत से एहसास है कि पाकिस्तान बड़ी भरपूर एक जिसको कहना चाहिए हमारे लिए कुर्बानी दे रहा है मैदान में खड़े होके। कुछ लोगों ने वाज़ेह तौर पर कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान ने चाइना का कैंप ज्वाइन कर लिया। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान ने सब कुछ हासिल करने के लिए क्या किया? जो खबरें हैं, जो पता चल रहा है, तलात हैं कि उन्होंने कहा है जी भरपूर आपको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट मिलेगी। अच्छा। और ये भी आ रही है जो बातें कि जी 6 बिलियन में से फौरी तौर पे $2 बिलियन पाकिस्तान ने वापस करना था कि बगैर रोल ओवर हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है। एक तो ये है कि उन्होंने कहा है कि जी इसको आप भूल जाएं, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। हमें पता है कि रीजन में आपकी मुश्किलात किस तरह से हैं। बैकलॉग पुराना है, लेकिन जो हालात कोविड की वजह से हुए, रीजन में जिस तरह हालात आगे गए, आपकी परेशानियां, प्राइम मिनिस्टर से जिस तरह उनकी बात हुई है उसमें तो बड़ा वाज़ेह तौर पे लाइन ली गई है कि वो आपकी भरपूर सपोर्ट करेंगे हर फ्रंट पे। दूसरी चीज़ है सोनिया जो मेरा ख्याल और भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, वो ये कि सेकेंड फेज नहीं शुरू हो रहा था CPEC का। उस पे तवज्जो दी गई और कहा गया कि 1.5 साल में भरपूर उस पे काम किया जाएगा। छोटे मोटे इख्तलाफात जो थे वो इस हवाले से कहा जा रहा है दूर किए गए। इसमें सबसे बड़ी बात सुनिए, जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट रुकी हुई थी, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट
اب آنا شروع ہو گئے. نئے ایکٹیو پلیئر چائنا کے جو ہے نا وہ آ جائیں گے. جس طرح پاکستان چاہ رہا ہے 9 اکنامک انڈسٹریل زون ہے, اس میں پیسہ لگنا چاہیے. پھر سب سے بڑی بات جو سونیا رکی ہوئی تھی میری نظر میں بہت اہم ہے, وہ ہے ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی. اس کے لیے آپ نے دیکھا ایم او یوز تو سائن ہوئے ہوئے ہیں, باقاعدہ طور پہ طے کر لیا گیا کہ جی کہاں کہاں کس انداز سے چیزیں آگے لے کے جانی چاہیے, کتنی انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے گی. اور اس میں پاکستان میں جو اس وقت مسئلہ ہے کہ غربت کا خاتمہ, جو پرائم منسٹر کہتے ہیں آپ کا رول ماڈل کہ آپ نے پچھلے 30 سالوں میں 70 ارب لوگوں کو, اپنے 70 کروڑ لوگوں کو آپ غربت کی سطح سے اوپر لیں گے, ہم بھی چاہتے ہیں ہمارے ساتھ ہو. تو چائنا نے بڑا بھرپور سپورٹ دینے کا اعلان کیا. ایک چیز سونیا, ان کا طریقہ کام کرنے کا ایسا ہے کہ وہ زیادہ خبروں میں نہیں آنا چاہتے, وہ اس حوالے سے اوائڈ کرتے ہیں کہ پبلسٹی ہو. تو جس انداز سے سینرجی ڈیولپ ہوئی ہے پرائم منسٹر کی پریزیڈنٹ شی کے ساتھ, وہ اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والی پاکستان کی جہاں جہاں کی مشکلات ہوں گی وہ ان کے ساتھ چائنا کھڑا ہوگا. انویسٹمنٹ اور ایک 9 اکنامک زون میں جس طرح انویسٹمنٹ آنی ہے, پاکستان کا مسئلہ ہے کہ روزگار کے مواقع تیزی سے پیدا ہو, اس حوالے سے بڑی بھرپور امید پیدا ہو گئی. بھرپور امید پیدا ہو گئی. جنرل صاحب, احتشام صاحب کی بھی گفتگو آپ نے سنی, بڑے خوشگوار ماحول میں یہ گفتگو ہوئی, بات چیت ہوئی, اور بھرپور سپورٹ کا اعلان کیا گیا ہے چین کی طرف سے. لیکن سر, امریکہ کے ساتھ آپ کیا دیکھتے ہیں مستقبل میں تعلقات کی نوعیت کیا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ دورہ چین سے تھوڑا پہلے ہی IMF کا پاکستان کے لیے $1 ارب قسط کا اجرا جو مہینوں سے رکا ہوا تھا, پھر امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کا یہ بیان دینا کہ پاکستان سے تعلقات جو ہیں انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, پاکستان ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. اس سے پہلے کے بیانات بھی سامنے رکھے جائیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں امریکہ کو کوئی خدشہ ہے, یہ ڈر ہے کہ جھکاؤ پاکستان کا زیادہ چین کی طرف نہ ہو؟ آپ کو لگتا ہے؟ آپ نے دونوں کیریٹس کا تو ذکر کر دیا کہ انہوں نے IMF والی بات, گو کہ IMF نے بہت ساری شرطیں منوا کر یہ ٹرانچ چھوڑا ہے, اور یہ بھی کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا ابھی بھی یہ اسٹریٹجک حلیف ہے. لیکن آپ نے سٹک والی بات نہیں کی کہ وہ جب جانے کا پروگرام بنا ہوا تھا, اگلے دن جانا تھا, تو بلوچستان میں 2 حملے ہوئے, اور بڑے خطرناک حملے تھے, جو کہ ایک افغانستان کی سرحد کے قریب تھا, ایک ایران کی سرحد کے قریب تھا. تو آپ کو انہوں نے دونوں پیغام دیے ہیں, سٹک اینڈ کیرٹ بوتھ. جو لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں ان کو اس بات کا علم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جب دورہ ہوا اس سے 2 دن پہلے آپ کو پتا ہوگا کہ صدر پیوٹن اور چین کے صدر کی ملاقات ہوئی, اور ایک ان کا بیانیہ جاری ہوا. وہ بیانیہ آپ یوں سمجھیں کہ باضابطہ طور پہ یونیپولر ورلڈ کو چیلنج تھا. مطلب انہوں نے امریکہ کی جو ہٹ دھرمی ہے اور جو ایک قسم کی مونوپلی ہے آن پالیٹکس, ورلڈ پالیٹکس, اس کو انہوں نے باقاعدہ چیلنج کیا ہے. اور پھر یہ دورہ ہوتا ہے, اور یہ ساری چیزیں جو بتائیں احتشام صاحب نے, یہ اقتصادی سائڈ پر تھیں. پولیٹیکل سائڈ پہ ایک بہت بڑی بات یہ ہوئی ہے کہ کشمیر کے بارے میں باقاعدہ اعلان کے اندر ذکر کیا گیا ہے, جس میں چین, جس مثال اسلامی میں یہ کہا گیا ہے کہ جی اس کو UN سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے, اور اگر کوئی سائڈ یونیلیٹرل ایکشن لے کے چیزوں کو کمپلیکیٹ کرے گی تو وہ اس خطے کے لیے اچھا نہیں ہے. تو یہ بھی ایک برملا آپ سمجھیں کہ چین کی طرف سے آپ کو پولیٹیکل سپورٹ بھی ملی ہے. اور میں اگر اوور آل اندازہ لگاؤں تو میں یہ کہوں گا کہ کچھ عرصہ گو مگو کی حالت میں رہنے کے بعد پاکستان نے فیصلہ کر لیا ہے آخرکار کہ اسے کس طرف جانا ہے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم کسی کے ساتھ بگاڑنا چاہیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ میں پہلے بھی مثال آپ کے پروگرام میں بھی شاید دیتا رہا ہوں کہ جب 2 دوست ہوں آپ کے, ایک ایسا دوست ہو جس کی ہسٹری ایسی ہے کہ ہر وقت وہ آپ کے کام آیا اور کبھی اس نے بد زبانی نہیں کی آپ کے ساتھ. ایک دوست وہ ہے جو مطلبی دوست ہے, جب چاہتا ہے آپ کو دھلے ہوئے کپڑے کی طرح پھینک دیتا ہے, پھر جپی ڈال لیتا ہے. تو اگر 3 4 5 ایسی وارداتوں کے بعد بھی آپ دونوں میں فرق نہ کریں اور یہ کہیں کہ میں بیلنس کرنے کی کوشش کروں گا, کیا بیلنس بھائی؟ جو آپ کے ساتھ جیسا آپ کے ساتھ کر رہا ہے اسی کو بیلنس کہتے ہیں نا. اور بیلنس کس کو کہتے ہیں؟ تو میرا خیال پاکستان بیلنس صحیح کر رہا ہے کہ جو آپ کے ساتھ زیادہ مخلص ہے آپ بھی اسی کی طرف اپنا جھکاؤ رکھیں اور مخلص رہیں, اور جو آپ کے ساتھ ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ چاہتا ہے اس کے ساتھ بھی نہ بگاڑیں اور ٹرانزیکشنل ریلیشن رکھیں. کیونکہ میں آپ کو یہ پہلے بھی آپ کے پروگرام میں شاید کہا ہے, یعنی میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں کہ امریکہ نے ادھر آنا ہی آنا ہے. وہ یہ افورڈ کر ہی نہیں سکتا کہ اس علاقے کو روس اور چین کے حوالے کر دے اور وہ جہاں پر اپنا جس طریقے سے آگے بڑھنا چاہیں بڑھیں.
ہندوستان سے جو وہ رول ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اس علاقے کی پولیس مین شپ وہ کرے گا، وہ ان سے نہیں ہوئی. ورنہ تو یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا امریکہ کہ جب وہ نکلے گا افغانستان سے تو ہندوستان ان کی جگہ لے لے گا اور چیزوں کو قابو کر لے گا. ہندوستان کی تو اپنی باتیں نہیں ہوا. اچھا جل صاحب دو چیزیں میرے ذہن میں ہیں، وہ ضرور ہمارے ناظرین سے شیئر کیجیے گا اور اپنا نقطہ نظر بتائیے گا. ایک تو یہ جو خبریں آئی ہیں، جو اطلاعات ہیں، پتہ چلا ہے کہ چائنیز کہتے ہیں کہ ان کو بڑا شدت سے اس بات کا احساس ہے کہ ایک طرف امریکہ بھارت مل کے انسرکل کر رہے ہیں، چائنا کو جس طرح روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو کنٹین کرنا چاہتے ہیں، اسی طرح پاکستان کے بارے میں بھی ان کی پالیسی یہی بن رہی ہے، چاہے کشمیر ہے، چاہے افغانستان ہے، ایران کے حوالے سے جس کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. وہ چائنیز بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان اور چائنا کے جو اس طرح کے پولیٹیکل اور اسٹریٹجک لیول کے مسائل ہیں وہ حل ہونے چاہیے. اور پریزیڈنٹ پوٹن بھی آگے $117 بلین کی تو ان کی خیر وہ جو اسسٹنس ہے گیس اور پائپ لائن کی اپنی جگہ ہے. ہمارے ساتھ پوٹن نے کہا ہے کہ جی ہم بھی آپ کے ساتھ اس طرح کے ایگریمنٹ کریں گے. پاکستان پرائم منسٹر بھی دعوت دے دی گیا، وہاں جائیں گے. میرا سوال آپ سے ہے کہ جنرل صاحب یہ فالو اپ وزٹ جو ہونے جا رہا ہے پرائم منسٹر کا اگلے مہینے، ایک تو ٹرائلیٹرل میٹنگ ہوگی پاکستان، چائنا، افغانستان کی، دوسرا یہ کہ یہ جو پروجیکٹ ہیں پولیٹیکل، اکنامک اور انٹرنیشنل فرنٹ پہ جو باتیں ہوئی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ہر صورت میں کوشش کریں گے کہ یہ وقفے کے ساتھ ریگولر اس طرح کی میٹنگ ہو کہ ہمیں پتہ چلے فالو اپ وزٹ میں کہ کیا کام کس طرح ہوا ہے، چاہے پولیٹیکل فرنٹ پہ چاہے اکنامک فرنٹ پہ. آپ اس کی اہمیت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی میرا خیال ہے بہت اہم ہے، اور اس میں سیدھی سی بات ہے پاکستان کو یہ بات بابر کروا دینی چاہیے، اور ضرور یہ بات اٹھی ہوگی اسی طریقے سے کہ دیکھیے یہ جو ہمیں کچھ چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کی وجہ چین کے ساتھ نزدیکی بھی ہے، اس کی وجہ سی پیک بھی ہے جو کہ چین کے لیے بھی اتنا یہاں ہے جتنا ہمارے لیے ہے. تو اگر سی پیک کی وجہ سے ہمیں مار پڑ رہی ہے وقتاً فوقتاً تو اس میں چین کو حصہ لینا پڑے گا. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب بڑے ملک آپس میں سیدھا کبھی نہیں ٹکراتے، وہ ہمیشہ اس کے چھوٹے کو تلاش کرتے ہیں. تو ہم ایک طریقے سے امریکہ کی نظر میں چین کا ایک چھوٹا پارٹنر ہے، تو چین کو تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ہمیں تو کہہ سکتا ہے، چاہے وہ بھارت کے تھرو کرے یا اور کسی طریقے سے کرے. تو یہ چیز بالکل دیوار پہ لکھی ہوئی ہے کہ آپ جس مصیبت میں سے گزر رہے ہیں اس کی وجہ ٹوٹل آپ خود نہیں ہیں، اس کی وجہ آپ کے دوست بھی ہیں. تو میرا خیال ہے اس لحاظ سے جو شام صاحب آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ احساس ہونا بہت ضروری ہے. اور اب جبکہ چائنا اور رشیا کی ایک بالکل کلیئر کٹ الائنس بن رہی ہے، اور وہ الائنس صرف یوکرین کے سلسلے میں نہیں ہوگی، وہ اوور آل پالیسی کے سلسلے میں ہوگی. اور جیسے آپ نے کہا کہ یہ ایک تو یہ جو ہوگی وزٹ اس میں جس میں افغانستان، چائنا اور پاکستان بیٹھیں گے، اس سے کافی مسئلے حل ہوں گے. آپ دیکھیں گے یہ جو کہ کس کو یہ ریکگنائز کرنا ہے نہیں کرنا ہے، یا وہاں پر کس قسم کی ایکٹیویٹی کرنی ہے. اور جب وزٹ ہوگی پرائم منسٹر کی رشیا میں تو اور چیزیں کلیئر ہوں گی. تو میرا خیال ہے کہ ایک ہورائزن کے اوپر کلیئر پکچر ابھر کے آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا احتشام صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ جب سے بھارت امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر بنا ہے، چین اور پاکستان ایک دوسرے کے لیے ناگزیر ہو چکے؟ دوسرا سر، آپ بھی ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ ہماری معاشی مشکلات بہت زیادہ ہیں اور ہماری معیشت کا زیادہ تر جو دار و مدار ہے وہ امریکہ پر ہے، ویسٹ پر ہے، پھر فیٹ اف کی تلوار ہے، آئی ایم ایف کے پریشر ہیں، عالمی اداروں کے پریشر ہیں. تو یہ پھر کیسے مینیج ہوں گی چیزیں؟ دیکھیں جس طرح جنرل صاحب نے اشارہ کیا کیرٹ اینڈ اسٹک کی بات، تو وہ امریکہ جو ہے نا وہ آئی ایم ایف کے تھرو بھی بہت کچھ کراتا ہے. وہ کہتے ہیں نا ہمیشہ سے آئی ایم ایف کا پروگرام اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا پروگرام سمجھا جاتا ہے. آج ہی ان کا اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف والے کہ پاکستان کو فیٹک کی شرائط جو ہے نا وہ ماننی ہوگی. اگلا آپ نے دیکھ لیں میٹنگ ہونے جا رہی ہے. عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کو کوئی تعلق نہیں ہے فیٹک کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرنا. آئی ایم ایف کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ پاکستان اور چائنا کی جو پاور کمپنیوں کے درمیان معاہدے ہوتے ہیں ان کا انٹرسٹ ریٹ کیا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پوچھتے ہیں بتائیں. اور اب تو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے پاکستان کو مجبور کیا کہ کئی چائنیز کمپنی کا انٹرسٹ ریٹ بھی انہوں نے بتایا کہ جی کب پاکستان نے پیسہ واپس کرنا ہے. اہم سوال اس وقت یہ ہے کہ جو آپ نے بھی پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی مسائل مشکلات اپنی جگہ ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جب آپ نہ صرف امریکہ اپنا چائنا کے گرد گھیرا تنگ کر رہے ہیں نہ اور پاکستان کے خلاف بھی کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے آپ کو کہیں نہ کہیں تو کس طرف جانا ہے. پاکستان نے ایک طرف تو یہ بھی پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ جی ٹھیک ہے اگرچہ ہمارا اتنی زیادہ دنیا میں سے نہیں، لیکن ہم برج بننا چاہتے ہیں، کولڈ وار نہیں چاہتے کہ دو ملکوں میں اب پہلے روس اور 50 سال امریکہ کے درمیان اب چائنا اور امریکہ کے درمیان ہو. وہ اپنی جگہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہمیں
فال بیک کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ میرا خیال ہے اس لحاظ سے جنرل صاحب نے بھی بڑی اہم بات کی ہے کہ ہمیں اپنے نقطہ نظر سے دیکھنا ہے کہ چائنا کہاں کھڑا ہے، چائنیز کو پتہ ہے پاکستان کہاں کھڑا ہے. تو یہ تو ہماری جس کو کہتے ہیں کہ ہماری جس کو کہنے مجبوری ہیں، ہم ایک خطے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے دونوں کے خلاف بڑی بھرپور سازشیں ہو رہی ہیں. اب جس طریقے سے امریکن آپریٹ کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمیں کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ ایک ہی ٹوکری میں سارے انڈے نہ رکھیں، اور پھر یہ کہ جی سی پیک آپ کے لیے ٹریپ بن جائے گا. ہمیں بھی پتہ ہے سی پیک کیسے ٹریپ بنے گا. یہ 3 کانٹیننٹ میں پروجیکٹ جا رہا ہے، 1 بلٹ 1 روڈ والا 3 ٹریلین کا، 50-60 بلین کا تو ہمارا یہ سی پیک ہی بن جاتا ہے. تو اب سوال یہ کہ جی کیا ہمارا کوآپریشن چائنا کے ساتھ خصوصی طور پہ پولیٹیکل، اکنامک، انٹرنیشنل فرنٹ پہ جائے گا؟ میرا خیال ہے سونیا کے پرائم منسٹر کے اس وزٹ سے جو چوتھا وزٹ ہے، میری اطلاعات یہ ہے کہ جتنے پہلے وزٹ انہوں نے کیا اس سے زیادہ بھرپور جس کو کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوئی ہے. پریزیڈنٹ شی جو ہے ان کا یہ بار بار بتانا پرائم منسٹر کو کہ آپ کے ساتھ کھڑا ہونا ہمیں ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ کو لگتا ہے بے بنیاد دیکھیں اپوزیشن کا پروپیگنڈا تو معذرت کے ساتھ اگر کوئی بھی جو گورنمنٹ آف ڈے اپوزیشن میں ہوتی ہے وہ اس طرح کی باتیں کر رہی ہوتی ہے، انہوں نے یہی کہنا ہے کہ جی کچھ نہیں ملا. سوال یہ کہ ان مشکل حالات میں جہاں سے ہمیں افغانستان سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے باوجود افغان طالبان کے آنے کے، ایران کی سائڈ سے بھی ہماری مشکلات ہیں، ہندوستان کی تو ہیں ہی ہیں. اس دوران چائنا کا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا، ہر فرنٹ پہ اکٹھے ہو کے لڑنا، ہر فرنٹ پہ مقابلہ کرنا، اور پھر میں پوٹن کا آ جانا اور پریزیڈنٹ پوٹن کا پرائم منسٹر کو بلا لینا وہاں پہ، میرا خیال ہے بڑا اہم ہے. اور سارے جنرل صاحب اس سارے معاملے میں ایک چیز پہ بھی ضرور کامنٹ کیجیے گا. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ ڈالر ایسا ساری دنیا میں چاہا ہے کہ چل پڑا ہے کہ کوئی تجارت ڈالر کے بغیر ہو نہیں سکتی. آپ بیٹھے ہوئے پاکستان میں بیٹھا ہوں، رشیا میں بیٹھا ہوں یا کسی جگہ جرمنی میں بیٹھا ہوں، آپ کو پیسے بھیجنے میں نے پیسے بھیجنے یا آپ نے مجھے بھیجنے، وہ پیسے سب سے پہلے نیو یارک جائیں گے فیڈرل ریزرو بینک میں، وہاں سے آگے جائیں گے. ایک جو ڈیولپمنٹ اس میں اچھی ہوئی ہے کہ یہ طے کیا گیا رشیا اور چائنا کے درمیان کہ ان دا فرسٹ پلیس ہم یورو میں تجارت کریں گے، اس کے بعد ہم اپنی کرنسیوں میں تجارت کریں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکن کی یہ جھنجھلاہٹ بہت زیادہ نہیں بڑھے گی جب ان کی کرنسی میں لوگ ڈیل نہیں کریں گے اور اب دوسری کرنسیوں میں ڈیل کرنا شروع کر دیں گے؟ جی دیکھیں امریکہ کا جو سپر پاور ہونے میں سب سے زیادہ جو فیکٹر چلا ہے وہ یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں ہیجمنی آف ڈالر اور اس کے کنیکشن آف پیٹرو ڈالرز، کہ جتنا دنیا میں کاروبار ہے وہ چونکہ بنیادی طور پہ تیل اور ڈالر کا آپس میں کنیکشن ہے اور پھر وہ سارا کاروبار اس میں ہوتا ہے. اور پھر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جتنے چینلز ہیں بینکنگ چینلز آپ نے خود بھی ذکر کیا وہ سارے ان کے کنٹرول میں ہے کہ ابھی لوگ مدد کرنا چاہتے ہیں افغانستان کی نہیں کر پا رہے. تو یہ تو ایک بالکل بڑے اس کے کہنا چاہیے کہ غلط بات ہے نا کہ آپ کی اتنی زیادہ منوپلی ہو. اسی وہ جو میں جس بیانیے کا ذکر کر رہا ہوں انہوں نے تھوڑا سا احتیاط کیا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ اس کی بات نہیں کی کرنسی کی، کم کی ہے، زیادہ پولیٹیکل ہیجمنی کی بات کی ہے. تو الٹیمیٹلی یہ اکنامک ہیجمنی کو ختم جب تک نہیں کریں گے اس وقت تک یہ بلاک کمپلیٹ نہیں ہوگا چائنا اور رشیا کا. تو ڈیفینیٹلی آپ دیکھیں گے کہ اگلے 3-4 مہینے میں یا 6 مہینے میں یہ یورو کے علاوہ جیسے آپ نے کہا یہ بڑے بڑے اور اعلانات کریں گے جس سے یہ جو یونیلیٹرل سینکشن لگانے کی طاقت ہے امریکہ کی، اس سے بڑی حد تک دنیا کا ایک بڑا حصہ جو وہ نکل جائے گا. اس میں جنرل صاحب ایک چیز اور بتائیے گا کہ تمام نامساعد حالات کے باوجود امریکہ کا کمزور ہونا بڑی حد تک کہا جا رہا ہے کہ جی 2050 میں شاید ملٹری پاور نہ رہے، 2027 میں کہا جا رہا ہے چائنا سول اکنامک سپر پاور بن جائے گا. لیکن جنرل صاحب ایز وی اسپیک چائنا اور رشیا بہت پریشان ہیں جو جس طرح کی سینکشن ان کی لگتی ہیں. مثلا ابھی دیکھیں یوکرین کے معاملے میں امریکہ نے کہہ دی ہے کہ اگر آپ نے انویڈ کرنے کی کوشش کی تو پہلا ہدف ہوگا کہ آپ کے جتنے رشیا کے بینکس ہیں نا ان پہ سینکشن لگ جائیں گی. تمام روس کے بینکس پوری دنیا میں ہیں، جب ان کے ساتھ کاروبار ختم ہو جائے گا تو برے طریقے سے اکانومی نیچے آئے گی. یہی مسئلہ چائنا کا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنے آگے جائیں گے امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کرنے میں یا بیچ کا راستہ تلاش کرنے کی کوشش ہوتی رہے گی؟ یہ دیکھیں یہ امریکہ کے لیے بھی جو ہے نا ایک بہت بڑا یہ گیم ہے. ایک آپ سمجھیں کہ اگر انہوں نے یہ سینکشن کر دی مثال کے طور پہ رشیا یا چائنا کے اوپر تو پھر وہ کوئی نہ کوئی اس کا توڑ نکال لیں گے کیونکہ وہ بڑی پاورز ہیں وہ بھی، اور یہ ہوا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ امریکہ اس کو یوز کرے گا ایز اے تھریٹ، لیکن شاید اس پر عمل درآمد نہیں کرے گا.
اس لیے کہ اس نے اتنے ملکوں کو سینکشن کیا ہوا ہے، جیسے ایران ہے، کوریا ہے، اور لوگوں کو بتاتے رہے وینزویلا ہے، کیوبا ہے. تو آہستہ آہستہ وہ پھیلا رہے ہیں اور وہ پھر اوور ایکسٹینڈ کر رہے ہیں اپنی پاور کو. تو اگر ملک اتنے زیادہ ہو گئے، مثال کے طور پہ 40-50 ملک اگر سینکشن ہو گئے، تو آپس میں تجارت اگر انہوں نے شروع کر دی تو امریکہ کی یہ جو منوپلی یہ ختم ہو جائے گی. تو میرا خیال ہے جلدی میں وہ یہ فیصلہ نہیں کریں گے. امریکہ کی جھنجھلاہٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے مزید بڑھ جائے گی. بہرحال بہت بہت شکریہ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب، دفاعی تجزیہ کار، پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. مختصر بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ سیاسی معاملات پر بھی بات کریں گے. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اسٹے ٹیون. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. اب پروگرام میں کچھ بات کریں گے سیاسی ہلچل کی. قمر زمان قاہرہ صاحب پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہمیں پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں. تھینک یو سو مچ قاہرہ صاحب آپ کے وقت کا. قاہرہ صاحب، پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ پی ڈی ایم اکٹھی ہوئی تھی لیکن بات ایک دوسرے پر الزامات اور شوکاز نوٹس پر ہی ختم ہو گئی تھی. اب پھر سے یہ دوریاں قربتوں میں کیسے بدل گئی؟ دیکھیں نا، انسان میں اور حیوانوں میں فرق یہ ہے کہ انسان اپنے ماضی سے سیکھتا رہتا ہے، تسلسل کے ساتھ غلطیاں کرتا رہتا ہے، سیکھتا رہتا ہے، اور پھر ان سے اپنے مستقبل کے لائے عمل تیار کرتا رہتا ہے. جو بھی ہوا، میری غلطی، کسی اور کی غلطی، ان غلطیوں کو پکڑ کے بیٹھ جائے پھر تو وقت نہیں گزرتا. جو بھی ہوا وہ ماضی تھا، کچھ ماضی قریب تھا، کچھ ماضی بعید تھا. اگر ماضی بعید کو ہم نے بلایا ہے تو ماضی قریب کو بھی بلا کے آگے چلنا پڑے. صحیح. قاہرہ صاحب، آپ کے کہنے کا مطلب یہ کہ سیاست میں کچھ بھی حرف آخر نہیں ہے، تو پھر سر احساس ہو گیا. یہ جو تصور ہے نا، یہ بڑا لغو تصور ہے، بڑا غلط تصور ہے. اس لیے کہ سیاست بڑا مقدس کام ہے، یہ عبادت ہے. اس میں یہ نہیں ہے. ہاں، اس میں رویے جو ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ قبائلی رویوں کے ساتھ رہیں. ایک بندے کے ساتھ میری لڑائی ہو گئی، اب میرے نسلوں میں اس کے ساتھ لڑائی چلے گی، قتل و غارت ہوگی، اب میں برداشت نہیں کروں گا. سیاست کے اندر آپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے. ایگری ٹو ڈس ایگری کے فارمولے کے تحت سیاست کو آپ کو اختلاف رائے رکھ کے اکٹھا رہنا ہے. ایوان کے اندر بیٹھی ہوئی مختلف جماعتیں مختلف لوگوں کی رائے لے کے آتی ہیں، ان کا مینڈیٹ لے کے آتی ہیں، ان کے مختلف الخیال لوگ اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں، اپنی اپنی رائے دیتے ہیں، اور پھر اتفاق جس پہ ہوتا ہے یا کثرت کی بنیاد پہ فیصلے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ سیاست میں ہر چیز جو ہے. ٹھیک. قاہرہ صاحب، سونیا جو ہے نا، وہ آپ سے کچھ پوچھنے کی کوشش کر رہی تھی تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ کتنی بھولی ہے. قاہرہ صاحب ماشاءاللہ مجھے سیاستدان ہیں، بڑی ریپوٹیشن والے بندے ہیں، اتنی جلدی کہاں ان سے باتیں گلوا لے گی. اچھا سر، انہیں سیریس نوٹ یہ بتائیے گا کہ اب یہ جس طریقے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب اور زرداری صاحب کی میٹنگ شہباز شاہ کے ساتھ ہوئی ہے، بہت شام صاحب آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اچھا، میں یہ کہہ رہا تھا جی کہ گلے شکوے دور ہو گئے. کل کے کھانے پہ شہباز صاحب کے ساتھ میٹنگ میں زرداری صاحب کے، بلاول بھٹو صاحب کے، ابھی کہا جا رہا ہے کہ جی نئے سرے سے طے کیا جا رہا ہے کہ جی عدم اعتماد اور مشترکہ طور پہ لانگ مارچ کرنے والی بات. میرا سوال آپ سے ہے کہ جی آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ کہیں اکٹھے ہو جائیں گے؟ کیونکہ کم از کم ایک بات پہ تو اکٹھے نہیں ہوئے کہ 27 فروری آپ کی ڈیٹ ہے، 23 مارچ پی ڈی ایم کی ڈیٹ ہے. کسی ایک پوائنٹ پہ ابھی اکٹھے نہیں ہوئے. جی شام صاحب، پہلی گزارش تو یہ ہے کہ جن ڈیٹوں کا ذکر آپ فرما رہے ہیں وہ اس ملاقات سے پہلے کریں. ٹھیک. اور وہ کہا، اس نے کیا کہا تھا، شعر مجھے یاد نہیں رہا، کہ وہ ملاقات جس سے ایک اور ملاقات کی صورت نکلے. یہ کیسی ملاقات ہوتی ہے نا، تدائیہ تو ہوا، ہم تلخ تھے، ہم آپس میں دور تھے. شہباز شریف صاحب سے ملاقاتیں تو پہلے بھی رہتی تھی نا جی، ایوان کے اندر بھی، کیونکہ وہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہے، ان کے ساتھ آلریڈی مشاورت رہتی ہے، اور ان کے ساتھ ایوان کے اندر جو بھی فیصلہ کرنا ہے ان کی قیادت میں کرنا ہے. لیکن یہ فیصلے جو لوگوں کا بھی تاثر تھا کہ جی جماعتیں آپس میں اکٹھی نہیں ہیں، یہ کیا کر لیں گی، تو اب یہ تاثر تو دور کرنے کی ضرورت تھی. اور پھر کسی بھی اتفاق کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ پہلے آپس میں بیٹھیں، ہاتھ ملائیں، کھانا کھائیں، گپ لگائیں، اور اس کے بعد آپس میں گفتگو کے راستے کھلیں گے اور آپ میں اعتماد سازی ہوگی. یہ بات درست ہے کہ ہمارا ماضی بعید بہت تلخ تھا، ماضی قریب ذرا تھوڑا کم تلخ تھا، تو چھوٹی موٹی تو چلتی رہتی ہے نا جی. ہم کو لیکن قاہرہ صاحب وہ کہتے ہیں کہ وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے، 3.5 سال گزر گئے ہیں. ایک جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ راضی ہو گئے ہیں کہ جی عدم اعتماد ہونا چاہیے، لیکن اگلی بات جو یہ نہیں پتہ چل پا رہی کہ جی کیا ہوگا. کیا سینٹ سے یہ کام شروع ہوگا، کیا یہ صوبائی اسمبلی پنجاب سے ہوگا، کیا مرکز سے ہوگا.
تو آپ کو کیا لگتا ہے آپٹکس کیا بتا رہے ہیں کہ یہ کتنے دنوں میں مسئلہ حل ہوگا؟ کیونکہ آپ کے اوپوننٹ تو الزام لگا رہے ہیں کہ ان کے پاس کھیلنے کے لیے کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ ڈیٹے دیں گے، تاریخیں دیں گے، میٹنگ کریں گے، لیکن حتمی ایجنڈے پہ کہیں نہیں پہنچیں گے۔ احتشام صاحب گزارش یہ ہے، آپ بڑے سینئر صحافی ہیں، آپ نے بڑی عمر گزاری ہے ایوان کے جو اقتدار کی ہے غلام گردشیں ان میں دیکھا ہے، آپ نے بڑا کچھ اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں، ساری باتیں تو آج آپ سے شیئر نہیں ہو سکتی نا، آپ جانتے ہی ہیں، آپ نے جتنے سوال کر دیے اور بڑی سادگی سے کر دیے، یہ اتنے سادے سوال تو نہیں ہے نا، اگر میں ان کا جواب سب کا دے دوں تو میرے پاس کل کہنے کو کیا ہوگا اور آپ کے پاس بیچنے کو کل کیا ہوگا۔ تو وقت کے اوپر ہر چیز کا ایک اپروپریٹ ٹائم ہے، میرا خیال ہے وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم آئندہ دنوں میں آپ کے ساتھ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ خود بھی چلی جائیں گی، ہماری پریپریشن بھی ہو رہی ہیں، جلسے جلوس بھی ہو رہے ہیں، آج ذرا مسلم لیگ کی میٹنگ ختم ہوتی ہے، وہ بھی اپنی رائے دیں گے۔ تو ایک بات طے ہے، جب ہم سینٹ کا الیکشن لڑنے گئے تھے نا، گیلانی صاحب کو ہم نے قومی اسمبلی سے سینٹ کا ممبر بنانے کا فیصلہ کیا تھا اسلام آباد سیٹ سے، اس وقت بھی تجزیہ یہی تھا کہ ان کے پاس نمبر تو ہے نہیں، یہ کیا کریں گے۔ تو ہم نے بہرحال اس وقت تو ایک پیج بھی تھا، اب تو ایک پیج بھی کئی رنگ اس کے بدل چکے ہیں، لیکن پھر ہم نے وہ سیٹ جیت لی اور اللہ کا فضل رہا۔ اس سے پہلے ہم نے بائی الیکشن بھی جیتے، اس سے پہلے ہم نے اتفاق بھی کیا، ہم نے اتحاد بھی قائم کیا اور ہم نے حکومت کے خلاف جلسے جلوس بھی کیے اور بڑے ریکارڈ جلسے کیے۔ تو یہ تو کام ہمارا ہے اور ہم کرتے رہتے ہیں انشاءاللہ۔ جمع خاطر رکھیے کہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ آپ کے ساتھ خبریں بھی شیئر کرتے رہیں گے، اور جب نکلے ہیں تو اب حتمی طور پہ کسی کی طرف یہ بات لگے گی۔ اچھا، لیکن قاہرہ صاحب ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے جب پی ڈی ایم بنی تو اب تو ایک بڑا مومنٹم بھی بن گیا تھا، ہم نے دیکھا بڑے بڑے جلسے جلوس بھی کیے، حکومت جانے کی تاریخیں بھی دی جاتی رہی، اب سب اکٹھے تھے تب بھی کچھ نہیں کر پائے، تو اب کیا مختلف ہو جائے گا؟ اور دوسرا سر آپ کہہ رہے ہیں کہ خبریں آنے کا انتظار کریں، ایک بڑی ذرائع سے خبر چل رہی ہے کہ شہباز شریف عبوری وزیر اعظم بننے کے خواہش مند ہیں اور پیپلز پارٹی نے شہباز شریف کو کہا کہ پارٹی کو منا لیں تو ہم آپ کو ووٹ دیں گے، تو سر اس خبر میں کوئی صداقت ہے؟ پیپلز پارٹی کی جانب سے کوئی ایسی آفر کی گئی ہے؟ آپ کو یاد ہوگا بلاول صاحب نے جب وہ پہلے میاں صاحب کے گھر ہم گئے تھے ملنے، ان کو میں ساتھ تھا، اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ جناب آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ آگے بڑھیے، آپ نے لیڈ کرنا ہے۔ ہم تو بار بار کہتے ہیں کہ ایک بڑی جماعت کے طور پہ یہ ان کا حق ہے، ان کے پاس زیادہ نمبر ہے، اگلے مرحلے میں بھی انہوں نے بڑا کام کرنا ہے۔ تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں، ہماری تو یہ دوسری رائے کوئی نہیں ہے، لیکن یہ کوئی میٹر نہیں ہے، یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، اس پہ کوئی بڑا تضاد آپس میں تضاد بھی نہیں ہے۔ اس میں قاہرہ صاحب ایک چیز بتائیے گا کہ کل کی شہباز شریف صاحب سے میٹنگ میں آپ کی لیڈرشپ سے جو ہوئی ہے، جو سب سے سگنیفیکنٹ بات بہت اہمیت والی مجھے نظر آئی ہے، وہ جب بھی اس سے پہلے بھی 2-3 مرتبہ گئے، زرداری صاحب بلاول صاحب گئے ملنے کے لیے، تو اس میں مریم صاحبہ نہیں بیٹھی ہوتی تھی۔ اس دفعہ لگتا ہے کہ پورا خاندان بھی بیٹھا ہوا، پوری لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے، ایک تو اس کی سگنیفیکنس بتائیے گا، اور دوسرا شاہد حقان عباسی کا یہ کہنا کہ جی جو کچھ بھی ہو جائے جب تک بیساکھیاں ان کے پاس رہیں گی پی ٹی آئی کے ساتھ، ان کو ہم کسی طرح بھی ہٹا نہیں سکیں گے، تو کیا کہیں گے اس پہ؟ مریم بی بی کو بلایا گیا اس میٹنگ کی اہمیت کے پیش نظر، یقیناً یہ مسلم لیگ کا اپنا فیصلہ تھا، کو ہمارا مطالبہ تو احتشام صاحب نہیں ہو سکتا نا کہ ہمیں شہباز شریف صاحب کھانے پہ بلائیں تو ہم کہیں فلاں فلاں کو بھی بلائیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ نہیں مریم ان سے سینئر ہے کہ ہم مریم بی بی کا مطالبہ کریں، ٹھیک ہے وہ اپنی جماعت کی بڑی جید لیڈر ہے، لیکن ہم یہ تو مطالبہ نہیں کر سکتے، تو یہ ان کا اپنا فیصلہ تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے میٹنگ میں اور جان آئی، اچھی بات ہے۔ جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ شاید خاقان صاحب نے کوئی باتیں کی ہیں، میرا خیال ہے ہمارا آپس میں ذرا کافی عرصے کے بعد تعطل کے بعد تھوڑا ماحول ٹھیک ہونا شروع ہوا ہے، تو شاید خاقان جیسے میرے جیسے لوگ ہوتے ہیں جو سپائلرز کے طور پر رول ادا کرتے رہتے ہیں، کئی خودکش ہوتے ہیں نا، سیاسی خودکش حملہ آور، تو ایسے لوگ کرتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی چیزوں کو اپنے رنگ میں چلنا ہے، کبھی ہم سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو شاید خاقان صاحب وہاں سندھ میں گئے تھے، انہوں نے ہماری وہاں اپنی پارٹی کو ذرا بوسٹ اپ کرنا تھا، تو ہمارے خلاف ہی کو باتیں کرنی تھی نا، ویسے بھی پہلے بھی پی ڈی ایم انہی کے دستے مبارک سے اس انجام کو پہنچی تھی، لیکن پھر بھی وہاں جا کے سندھ میں اب ہماری تعریفیں تو نہیں کریں گے نا۔ صحیح، لیکن اس میں قاہرہ صاحب ایک چیز بتائیے گا کہ یہ جتنے قریب تھے شاہد حقان عباسی، مریم صاحبہ کے اور نواز شریف صاحب کے، آپ نے دیکھا کہ جب 2018 میں نواز شریف صاحب کو فارغ کیا گیا تھا تو اس وقت بھی شہباز شریف صاحب کے بجائے انہوں نے انہی کو ہی 10 مہینے کے لیے پرائم منسٹر بنایا تھا۔ ابھی جو اطلاعات ہیں، جو ان کا لہجہ ہے، وہ لگتا ہے کہ پارٹی کے اندر بھی اختلافات ہیں،
लगता है कि जो बात कर रहे होते हैं वो डिफरेंट कर रहे होते हैं, हट के कर रहे होते हैं। पार्टी अगरचे उनका ज़ाती मामला, लेकिन फिर भी एक सियासतदान के तौर पे उनके रवैये को आप क्या कहेंगे कि वो अब बड़े शाकी से रहते हैं अपनी लीडरशिप से? शान साहब, आज की डेट में इतनी बातें बड़ी हैं। मैंने पहले गुजारिश की ना कि हमारा नया जरा आपस में एतमाद साजी हो रही है। आप मुझसे जो बातें कर रहे हैं, मेरा कोई तबसरा निकल गया तो लफ्ज निकल जाता। और आप नहीं, शान साहब बड़े समझदार आदमी हैं, इनको पता है कि कौन सा सादगी से सवाल करके खबर निकाल देनी है, लेकिन उससे जरा तलखी बढ़ जाएगी। मेरा ख्याल है आज की खबर शायद का कान के लिए इतनी बहुत। अच्छा, कायरा साहब, नून लीग की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से खबरें आ रही हैं कि तहरीक अदम एतमाद दिलाने का फैसला हो गया है। तो सर, हमने देखा कि अपोजिशन को अभी पिछले कुछ दिनों में जाहिर है एक बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। सेनेट में अक्सरियत होने के बावजूद स्टेट बैंक जो तरमीमी बिल है, आप लोग बहुत ज्यादा तनकीद भी करते रहे उस पर, लेकिन हमने देखा कि आपकी जमात के इंतहाई अहम जो अपोजिशन लीडर थे यूसुफ रजा गिलानी साहब वहां पर मौजूद नहीं थे। फिर हमने देखा बराह रास्त पीपल्स पार्टी पर तनकीद हुई, यूसुफ रजा गिलानी साहब पर तनकीद हुई, और नौबत यहां तक आ गई कि उन्होंने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। तो सर, सेनेट में उस तरमीमी बिल को मंजूर होने से आप लोग रोक नहीं पाए, तो सर अदम एतमाद की तहरीक सर ये कैसे कामयाब होगी? देखिए, 13-14 दिन तक वो इजलास चलता रहा, वो एजेंडे पे था, और गिलानी साहब यहीं रहे, अपने तमाम सेनेटर्स को लेके बैठे रहे, मुकम्मल तौर पे आगाह रहे। लेकिन अगर रात को 11:30 बजे एजेंडा जारी करना, ये भी तो एक बददियांती की अलामत है ना। अगर हुकूमत और सेनेट सेक्रेटेरिएट या सेनेट चेयरमैन इस बददियांती के तहत कि जी अपोजिशन को जरा बेखबर रखते हुए रात को 11:30 बजे आप एजेंडा जारी कर दें, जिस तरह कई दफा होता है कि हुकूमत ने देखा अच्छा अपोजिशन की तादाद कम है तो उनके मेंबर ज्यादा बैठे हैं, उन्होंने फौरी तौर पे स्पीकर से एएसपी जो चेयरमैन सेनेट होते हैं उनको कहा जी रूल सस्पेंड करें, हमारे ये बिल पास कर दें। तो ये जमहूरी प्रैक्टिस नहीं होती। याद रखिए, जिस तरह चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में हमें एक बददियांती पे मबनी रूलिंग दे के हमारे वोटों पे डाका मारा गया, नंगा बोला सारी कौम के सामने, सारी दुनिया के सामने। अब उसको ये तो नहीं कहा जा सकता ना कि हमारे लोग जो है हम हार गए या हमारे लोग चले गए, वो तो खुला डाका है। अगर कोई बददियांती से किसी ने किया, और गिलानी साहब यही थे, अगर उस दिन रात को गए वो और रात को 11:30, वो कहते मुझे 1 बजे मैंने देखा मैसेज, अब उस वक्त धुंध है, मुल्तान से बाय रोड निकलने के लिए बाय रोड ही आ सकते हैं, जहाज भी रात को नहीं आते क्योंकि फ्लाई नहीं होते। इस्लामाबाद में तो शायद ऐसी सूरत हाल नहीं होती उस दिन, लेकिन वो अगर ट्रेवल नहीं कर सकते थे तो ये कहना कि वो यहाँ क्यों नहीं रहे, मेरे ख्याल है ये मुनासिब नहीं। ठीक है, इससे धक्का जरूर लगा, ये बात दुरुस्त है, और आपको भी जरा हमारी क्लास लगाने का मौका मिल गया। एहतिशाम साहब, आपको यही लगता है? एहतिशाम साहब, नहीं, मुझे तो लगता है, मैं डायरेक्ट पूछता हूँ कायरा साहब से। कायरा साहब, देखिए आज की एक बड़ी डेवलपमेंट ये है, पहले तो कल 2-3 दिन से ये जो कुछ हो रहा है, शेख रशीद हो, शाह मोहम्मद कुरैशी हो, बार बार कह रहे हैं जी बिलावल भुट्टो भी आ जाएं, और उसके बाद लॉन्ग मार्च वाले भी आ जाएं, अपना पीडीएम वाले भी आ जाएं, हमें कोई परवाह नहीं है। इनके पास तो लॉन्ग मार्च के कहते हैं जितने हिज्जे बनते हैं उतने भी लोग नहीं ला पाएंगे। अब सवाल है कि आज जो पीटीआई की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग होती है, प्राइम मिनिस्टर साहब ऐलान करते हैं वहाँ पे, मेरा ख्याल है ये पहले से शेड्यूल मीटिंग नहीं थी, तो ये मीटिंग नहीं थी। आपको क्या लगता है कि एकदम से प्राइम मिनिस्टर ने जलसे जुलूस करने का फैसला किया और कहा कि जी लोगों को मुतहर्रिक किया जाए, तो मेरा सवाल आपसे कि क्या ये वो प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, या वो समझ रहे हैं कि आप कोई थ्रेट बनने जा रहे हैं, या ये कि रूटीन में ही वो जिस तरह ओपोजिशन और स्ट्रेंथ से बात करने की कोशिश करते हैं वही कर रहे हैं? वो एहतिशाम साहब, एक तो शेर है ना, कुछ कुछ हस्बे हाल के, ये उड़ी उड़ी सी रंगत, ये बिखरे बिखरे गेसू, तेरी सुबह कह रही है तेरी शाम का फसाद। तो खान साहब ऐसे ही परेशान है, हर जगह बैठे 4-4 प्रेस कॉन्फ्रेंसें हमारे खिलाफ हो रही हैं। अगर अपोजिशन में कुछ जान ही नहीं है तो परेशानी क्या है कि ना हम चाइना जाके हम भूलते हैं, ना पाकिस्तान में हम भूलते हैं, और एक वजीर छोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करता है, दूसरा शुरू हो जाता है, फिर तीसरा वजीर आला आ जाता है, फिर कोई गवर्नर आ जाता है। ऐसा अगर है तो फिर क्या मसला है? और दूसरी बात यह है कि आपने तो बहुत दौर देखे ना, आपको याद होगा, आपको भी पता था, हमें भी पता था, मैं भी उस वक्त मेंबर था, कि मरहूम हमारे जफरुल्लाह जमाली साहब वजीर आजम थे, तो उनकी हुकूमत खत्म होने की बातें हो रही। हमें पता था कि ये हुकूमत अब खत्म होने वाली है, लेकिन जमाली साहब को किसी ने कहा जी आपका तो पता कट गया है, उन्होंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल कायम हूँ। इसी तरह मोहतरमा के बारे में भी हमारे साथी सीनियर बताते हैं कि मोहतरमा को भी जब फारूक लगारी हमारी हुकूमत तोड़ने जा रहे थे तो हमें यही गुमान था कि नहीं हमारे साथ है, कुछ नहीं होगा,
لیکن جن کو پتا تھا, آپ لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ حکومت جانے والی ہے, تو جب حکومتیں جا بھی رہی ہوتی ہیں تو پوز تو یہی کیا جاتا ہے نا کہ نہیں ستہ خیران ہے, سامنے کچھ نہیں ہوتا. آپ کہہ رہے ہیں خطرے میں ہے, نیچے سے کارپیٹ کھینچ لیا جاتا ہے. لیکن قاہرہ صاحب حکومت بڑی کانفیڈنٹ ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تیار ہیں نمٹنے کے لیے. بہرحال اس پر آپ کو کامنٹ لیں گے. مختصر بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, مختصر بریک. اگر حکومت کانفیڈنٹ نہ ہو اور وہ کہے کہ جی ہمارے تو کام خراب ہے, اچھا, پھر تو ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے, پہلے ٹھیک ہے قاہرہ صاحب, دیکھتے ہیں گورنمنٹ کا کانفیڈنٹ درست ہے یا پھر اپوزیشن جب تو کا. بہرحال مختصر بریک لیتے ہیں, اسٹے ود اس. ویلکم بیک. احتشام صاحب, ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بلاول کہتے ہیں کہ ہم نے ملک بچانا ہے تو عمران خان کو نکالنا ہے. شہباز شریف کہتے ہیں کہ حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو پھر ہم نے اکٹھے ہونا ہے. لیکن حمزہ شہباز کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ میں رہ کر جنگ کریں گے, کسی غیر آئینی اقدام کی حمایت ہم نہیں کرتے. تو سر مقصد کیا حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کیمپین سٹارٹ ہو گئی ہے؟ دیکھیں, میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے سونیا کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے, میرا خیال ہے حکومت کو بھی بڑا واضح طور پہ اندازہ ہے کہ 3.5 سال کے بعد کتنی زیادہ مخالفت اپوزیشن کر سکتی ہے, ان کے ساتھ کس حد تک جا سکتی ہے, کس حد تک ان کے لیے پریشانی پیدا کر سکتی ہے. ہاں, یہ بات وزن والی ہے کہ اگر اسلام آباد آ جاتے ہیں 2-4-6 دن کے لیے 20-30 ہزار کا مجمع لے کے آئیں گے تو واقعی ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہوگی, اور پھر حکومت کے لیے جس کو کہنا چاہیے ایک عدم استحکام ہوگا, غیر یقینی کی صورتحال بڑھے گی. ویسے ہی انٹرنیشنلی بھی ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے ویسے تو ہونا نہیں چاہیے, مل بیٹھ کے فیصلے کرنے چاہیے, اگر ہمارے ہاں تو اس طرح کا رواج نہیں ہے. اب دو چیزیں بڑی واضح طور پہ سامنے آئیں گے. ایک تو جو میں بات کر لوں, جو ملاقات ہوئی شہباز شریف صاحب کے ساتھ بلاول بھٹو زرداری کی, ان کی حکومتی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ان کے درمیان مکر مکوا ہوا ہے, کد پروکو ہوا ہے کہ ہم سندھ میں مداخلت نہیں کریں گے, آپ سندھ میں جس انداز سے چاہیں گے اگلا الیکشن لڑ کے آئیں, ہم نے نہیں وہاں پہ آنا. اس طرف پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم پنجاب میں آپ کو کوئی ٹف ٹائم نہیں دیں گے, اگرچہ ان کی نمبر گیم کے علاوہ بھی ان کی وہ بات نہیں رہی کہ 2-3 دفعہ پلان کیا گیا وہاں جا کے کوئی دوبارہ سے ریوائیو کرنا پارٹی کو, وہ نہیں ہو سکی. اب سوال یہ ہے کہ جی اس سٹیج پہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے سیاسی طور پہ سونیا ایک بڑا فائدہ جو اپوزیشن کو ہو سکتا ہے نا کہ ایک میسیج آف وننس جائے گا. جو اختلافات ہیں, پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں اکٹھی ہو کے اگر پریس کانفرنس ہی کرنا شروع کر دیں گی تو اس کا ایک وزن ہوگا. کجا یہ کہ وہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اسلام آباد آنا ہے. اسلام آباد آئیں گے تو ظاہر ہے ایک سچویشن حکومت کے لیے پیدا ہو جائے گی. اب سوال یہ ہے کہ جتنے ترکش میں تیر تھے ساری اپوزیشن پارٹیوں نے استعمال کر لیے, وہ نہیں ہوئے. آخری جو ان کے لیے جو قاہرہ صاحب نے معذرت کے ساتھ بات تو کر لی, سینٹ میں چاہے 1 سیٹ سے وہ جیتے ہیں اور سینٹ کا بل جو نامنظور ہوا ہے, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا, میجورٹی تھی ان کی, کم از کم 9 بندے ہیں, وہ کدھر چلے گئے. یہ اونس تو انہی پہ تھا بندوں کو لے کے آنا. یہ علیحدہ بات ہے کہ ایک بندے کو تنقید کا نشانہ بنانا گیلانی صاحب کو وہ بھی ٹھیک نہیں تھا, اپوزیشن لیڈر تھے وہ, ٹھیک ہے, ہاں, اس وجہ سے ان کا یہ بڑا بنتا ہے. انہوں نے ریزائن بھی کیا, آپ نے دیکھا بڑی سخت ان کی مخالفت بھی کی گئی. اور پھر احتشام صاحب جس طرح جیت کر آئے تھے وہ بھی تو ظاہر ہے کنٹروورشل ہی تھا. چلے جو کچھ بھی تھا اس کو انہوں نے بہرحال منوا تو لیا تھا. پھر جھگڑا ان کا پی ایم ایل این کے سے اس بات پہ ہوا تھا کہ جی لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں بنانا ہم نے, تو لیکن اس کے باوجود بھی بن گئے تھے. جو کچھ بھی ہوا اختلافات اپنی جگہ تھے. اس میں پیپلز پی ایم ایل این والے کہتے ہیں کہ حکومتی لوگوں نے ان کو سپورٹ کر کے ان کو لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ پہ بنایا. اب سوال یہ ہے کہ جی اب پارلیمان کی سطح تک آپ حمزہ صاحب کی بات کو اگر لے لیں تو وہ یہی مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ تقاریر ہوں گی, اکٹھے مل کے مختلف قسم کے بل لانے کی کوشش ہوگی. حکومت کو پریشر میں ضرور لانے کی کوشش کریں گے, لیکن بظاہر کیا لگتا ہے کہ کوئی 3.5 سال کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ اب تک کوئی ایسی مشکل پیدا نہیں کر سکے. حکومت کو انناف تو کریں گے, لیکن کیا اس سے حکومت چلی جائے گی, کیا کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جائے گا, مجھے نہیں لگتا. کہ اتحادیوں کے رابطے بڑے تیز ہو گئے ہیں. پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان این پی سے ملاقات کے بعد زرداری صاحب اب جو چودھری برادران سے ان سے مل رہے ہیں, اور پھر ایم کیو ایم رہنما عامر خان نے کاف لیگ سے رابطہ کیا ہے. تو سر اتحادی کہیں آپ کو لگتا ہے ہواؤں کا رخ بدلنے والا ہے؟ دیکھیں بہت سارے لوگ یہی بات کر رہے ہیں ہواؤں کا رخ سونیا بدلے نہ بدلے. یہ میرا خیال ہے جب بھی اتحادی دوسرے لوگوں سے ملتے ہیں, خاص طور پہ چودھری شجاعت یا پرویز الہی صاحب زرداری صاحب سے بلاول صاحب سے ملتے ہیں, تو ظاہر ہے حکومت ایکسپیکٹ نہیں کر رہی ہوتی.
और फिर जब ये बात हो जाती है, मुलाकात हो जाती है, ये सिर्फ यही कहते हैं परवेज इलाही साहब जी, हम सियासी लोग हैं, हमें एक दूसरे से मिलने में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, हम पार्टी के साथ खड़े हैं, यानी पीटीआई के साथ। लेकिन तारिक बशीर चीमा साहब हो, आगा साहब उनके सेनेटर हैं, कायरा तो साहब बाद में सर ज्वाइन कर चुके हैं। कर दें जी। कायरा साहब, यही पूछना था आपसे कि जिस तरीके से वो मैं बात कर रहा था कि इन्होंने शाह महमूद कुरैशी ने बयान दिया, वो कहते हैं कि जी ये मुकमुका किया है, ये मुलाकात में कल की जो हुई है उसमें शहबाज शरीफ साहब ने उनको गारंटी किया है जरदारी साहब को कि हम सिंध में बिल्कुल नहीं आएंगे, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं पैदा करेंगे। और यही चीज़ उन्होंने PMLN ने कही है एक दूसरे को कि जी हम सिंध में नहीं आएंगे, और पीपल्स पार्टी कहती है हम पंजाब में आपके लिए कोई मुश्किलात नहीं पैदा करेंगे। आपको लगता है कि इस तरह की कोई चीज़ है? एहतशाम साहब, आप जैसा जीरक बंदा, ये बताइए कोई सियासी जमात इस तरह का खुद कुछ फैसला कर सकती है? सही। या कोई अकली दलील दी जा सकती है इस तरह की? शाह महमूद साहब से इस तरह की भोंडी गुफ्तगू की मुझे तवक्को नहीं है। अच्छा, वो ठीक है जो भी उनका सियासी तरीकाकार वतीरा हो, लेकिन समझदार आदमी है बड़ा, वो तो अब डिप्लोमेटिक लैंग्वेज भी जानते हैं और सियासी जबान भी जानते हैं। हमारे ट्रेड करता है, हमने उनको बड़ी अच्छी ट्रेनिंग दी थी, कैसे वो भूल गया सारा कुछ कि इस तरह की बातें करना शुरू हो गए। ये भी कभी होता है। अच्छा चले, ये नहीं होगा, लेकिन आपको क्या लगता है? बहुत सारी चीज़ें तो आपने कहा कि सारे कार्ड आपने नहीं बताने, बहुत सारे, लेकिन ये एक जिस तरीके से एक मैसेजिंग होती है, लोगों को पता चलता है कि जी कल की मुलाकात के बाद कुछ बड़े फैसले होने हैं, हुकूमत उससे को अनर हो जाएगी, हुकूमत चली जाएगी। सवाल मेरा ये है कि जी क्या ये इसी तरह की एक्टिविटीज़ होती रहेंगी 2023 तक, या आपको लगता है कि आप इनको हटाने में कामयाब हो जाएंगे? सर, हम पूरे इत्मीनान से हैं कि इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत जाएगी। ये सिर्फ हमारी ख्वाहिश नहीं है, अच्छा, ये पाकिस्तान के अवाम की ख्वाहिश है। आप दोनों जो एंकर्स बैठे हुए हैं, आपको दोनों की भी ये ख्वाहिश ये है, कहेंगे आप नहीं, आप अपनी न्यूट्रलिटी बहाल रखेंगे, दिल आपका भी यही कहता है। और अगर आप चाहें तो इसका अभी फौरन क्विक पोल कर लें कि आपके जो सारा मीडिया टीम आपके साथ बैठी है, PCR में बैठी हुई है, आपके कमरे में बैठे हुए हैं, जो कैमरामैन है, ये जो बाहर गार्ड खड़े हैं, इनको बुला के 10 बंदों को पूछे कि भाई तुम क्या चाहते हो? क्या फौरी तौर पे हुकूमत का खात्मा? मैं तो कहता हूँ 10 के 10 कहेंगे, नहीं तो 9 जरूर कहेंगे कि कल नहीं आज खत्म होनी चाहिए। और अगर ये पाकिस्तान के लोगों का मुतालबा है तो सियासी जमातों को उसके लिए तहर्रुक करना चाहिए। इत्तेशाम साहब, हमारे पास अपोजिशन की जमातों के पास इसके अलावा और रास्ता क्या है? मतलब आप इसको इस एंगल से ले लें तो रास्ता क्या है? क्या हमें हाथ पे हाथ धर के बैठना चाहिए कि अच्छा जी बधाई करें? लेकिन इमरान खान साहब ने आज बयान दिया है कायरा साहब के अवाम के पास PTI के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑल्टरनेट नहीं है अवाम के पास। वो कहते हैं जी कि सामन के अंधे को हर तरफ हरा हरा नजर आता है। लेकिन मैं कायरा साहब, एक बात तो शेख रशीद की जो है ना, बहुत सारी बातें चले, मैं भी इग्नोर करता हूँ कि बयानबाजी होती है, एक बात तो उनकी वजन वाली है, और जो मानते हैं, एडमिट करते हैं, कंसीड करते हैं कि जी हमने कोई कारकर्दगी अगर नहीं दिखाई तो अपनी जगह है, लेकिन इतनी नायल हमें अपोजिशन मिली है कि हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकी। श्याम साहब, हम क्योंकि अपोजिशन की जमातें एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ थी ना जी, बहुत हमारा आपस में इख्तलाफ था। और फिर जब से ये गवर्नमेंट आई है, जिस तरह आपका भी गला घोंटा गया, आप कहते भी हैं और नहीं भी कहते हैं कि मीडिया को भी बहुत दबा के रखा गया, सबको एक पेज भी हुआ, इदारे भी एक पेज पे होके चलते रहे, खान साहब को पूरी सपोर्ट दी गई, इसके बावजूद वो कुछ कर नहीं सके। शेख रशीद साहब बड़े काया आदमी हैं, बड़े समझदार बंदे हैं, लेकिन अपनी जमात और अपनी हुकूमत को बचाने के लिए ठीक है। कायरा साहब, माजरत के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, कायरा साहब, माजरत के साथ पीपीआई के सीनियर रहनुमा कमर ज़बान कायरा साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। नाज़रीन, ये था आज के प्रोग्राम, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।